अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज आपको बताते हैं कि पाकिस्तान से किस तरह इंसानी स्मगलिंग होती है, यानी जो नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं, उन्हें किस तरह बेला फुसला कर पाकिस्तान से ले जाया जाता है और कहा जाता है कि आपको हम यूरोप ले जाएंगे, यानी इटली लेके जाएंगे या किसी और मुल्क में। लेकिन जब यहाँ से ले जाया जाता है तो उनसे भारी रकम वसूल की जाती है, किसी से 50 लाख, किसी से 40 लाख और इससे भी ज़्यादा। लेकिन होता क्या है फिर वो उनको जो प्रॉपर वीज़ा है यूरोप का वो नहीं लिया जाता, बल्कि उन्हें ले जाकर जो आखिरी अब जो इतलात आती हैं कि उनको लीबिया में वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। लीबिया से फिर कोशिश की जाती है कि कश्तियों के ज़रिए उनको यूरोप ले जाया जाए। इस दौरान हमने देखा कि कई हादसात पेश आए जिसके अंदर जो कश्तियाँ जी थी वो डूब गईं और जो नौजवान थे वो वहाँ पे डूब गए और उनकी लाशें भी नहीं मिली। अक्सर वालिदैन परेशान होते हैं। तो आज हमारे साथ एक नौजवान है जो इसी तरह एजेंटों के ज़रिए गया और खुशकिस्मती थी उसकी और उसकी फैमिली की कि वो बिल्कुल सेहतमंद है और वापस वो आ गया। वरना उसकी जब कहानी मैंने सुनी तो यकीनन बड़ी दर्दनाक कहानी है, और मैं चाहूँगा कि आज आप भी सुने और कोशिश करें कि आपके बच्चे जो हैं वो इस तरह जो इल्लीगल तरीका है उससे वापस ना जाएं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद तौसीफ़ शाह साहब। ये जो बच्चा है ये गया था, इससे हम पूछते हैं कि क्या सूरत हाल थी, कैसे गया और फिर वापस कैसे आया। तो मैं कोशिश करूँगा कि साथ साथ सवाल करता जाऊँ और इससे हम पूछते रहें कि क्या किस तरह इसकी वापसी हुई। जी तौसीफ़, तो आप कैसे गए थे? मैं एजेंटों के बातों पे आया था। उसने मुझे कहा था कि मैं आपको वर्क परमिट इटली में पहुंचाऊंगा वर्क परमिट के ज़रिए। तो उसने मुझे बोला था कि आपसे मैं लूँगा 45 लाख रुपए फाइनली, और आपने ये पैसे मुझे देने हैं, फिर मैं आपको लेके जाऊंगा इटली। तो उसने मुझे कह दिया कि यहाँ से पहले लेकर जाऊंगा आपको कतर, कतर से लेकर जाऊंगा आपको मिस्र, मिस्र से लेकर जाऊंगा आपको लीबिया। लीबिया में मैं जब पहुंच गया तो उधर उसने मुझे कहा कि इधर से आपका जो सफ़र है वो 18 घंटे गाड़ी में है, और गाड़ी के बाद इंशाल्लाह आपको मैं बाहर तरीके से पहुंचाऊंगा इटली। तो उसने अपना वादा निभाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। लीबिया में मैं जब पहुंच गया त्राबलस में, तो उसने मुझे कह दिया कि मैं आपको यहाँ से किश्ती में सवार होके लेकर जाऊंगा इटली। तो मैंने उसको कॉल की, मैंने अपनी फैमिली को भी कॉल की कि मुझे ये बोले कि मैं यहाँ से आपको लेकर जाऊंगा किश्ती में। तो फैमिली वालों ने मुझे इजाज़त नहीं दी। उसने कहा कि आप इस तरह करो कि आप इसके साथ किश्ती में मत बैठना, आपको अगर ये फ़्लाइट में भेजता है तो सही है। इसने हमसे 45 लाख रुपए वसूल किए हैं कि ये जो पेमेंट इसने वसूल किया है वो हमें वर्क परमिट का वसूल किया है। उसने मुझे डंकी का नहीं बोला था। वो जब मैंने उधर लीबिया में तकरीबन 3-4 महीने गुजार दिए, तो मैंने अपनी फैमिली को कह दिया कि ये मेरा काम नहीं कर रहा है। मुझे फिर चूँकि उधर पुलिस ने भी गिरफ़्तार कर दिया क्योंकि आपका वीज़ा भी ख़त्म हो गया है और आप यहाँ पर किस चीज़ के लिए आई हो। तो उसने मुझे वहीं पे मार के, पुलिस वालों ने, चोरों ने मार मार के मेरे फैमिली वालों को कॉल की कि इसके पैसे भेज दो ताकि इसको हम छोड़ें। तो मेरे फैमिली वाले भी मजबूर थे और एजेंटों को कॉल किया कि बराए मेहरबानी आपने तो हमारे साथ फ़्लाइट की बात की थी कि ये फ़्लाइट में जाएगा, और ये क्या हो रहा है कि इसमें पुलिस भी है, माफिया भी है, ये सब कुछ उन लोगों ने हमें नहीं बताया था। यहाँ से जब उसने मेरे साथ बात की तो उसने मुझे बोला था कि यहाँ से आपको बाइज्जत तरीके से इंशाल्लाह इटली पहुँचाऊँगा, उसके बाद आपने पेमेंट मुझे हवाला कर देना है। क्योंकि मैं यहाँ से लीबिया पहुँच गया तो लीबिया में उसने मुझसे पैसों की डिमांड की कि आप पैसे मेरे अकाउंट में डाल दो, इंशाल्लाह आपका आधा सफ़र हो गया है, आपका आधे घंटे का या 1 घंटे का इटली का सफ़र है बकाया एयर में। तो मैंने कह दिया कि चलो सही है, मैं पेमेंट डाल देता हूँ, लेकिन भाई मेरा क्या होगा। उसने मुझे कह दिया कि इंशाल्लाह आप टेंशन ना लो, आप बहुत महफूज तरीके से इंशाल्लाह इटली पहुँचोगे। तो उधर चूँकि उसने मुझे तकरीबन 6 महीने बिताए, चोरों ने मारा है,
چوروں کے ہاتھ لگ گیا، گندے لوگوں کے ہاتھ لگ گیا، پولیس والے کے ہاتھ لگ گیا. اتنا ذلیل کیا ہے ان لوگوں نے مجھے کہ میں آپ کو سر کیا بتاؤں. اور بار بار میرے گل پر کال کیا کرتے تھے کہ آپ پیسے ڈال دو کہ اس کو ہم چھوڑ لیں. اتنا بری طریقے سے ان لوگوں نے مجھے مارا ہے نا کہ سر میں آپ کو کیا بتاؤں. ادھر آپ جب پہنچے تھے تو انہوں نے کہاں رکھا آپ کو؟ مجھے ایک بند کمرے میں رکھا تھا تو بنغازی میں. تقریباً 15-16 دن 17 دن میں ادھر بیٹھا تھا. نہ موبائل کے لیے نیٹ دیتے تھے، نہ گھر سے رابطہ ہوتی تھی، اور صرف ایجنٹ کہتا تھا کہ محفوظ ہے اور سیف ہے. تو پھر وہاں سے پھر کہاں گئے؟ ادھر سے پھر مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا، تو ادھر سے پھر مجھے طرابلس لے کے جایا گیا. تو طرابلس میں پہنچ کے اپنے رہائش میں پہنچ گیا جو ایجنٹ کا رہائش تھا. ادھر تقریباً 2 دن میں نے گزارے. تیسرے دن پہ گاڑی آئی ہے، ایجنٹ نے مجھے بٹھایا ہے اور میں گئی ہوں 0 پوائنٹ پہ. تو 0 پوائنٹ پہ میں ادھر جب پہنچ گیا ہوں نا، تو نہ کپڑے تھے ہمارے پاس، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ پینے کے لیے کچھ تھا. گندا پانی ہم پیتے تھے. تقریباً 4-5 مہینے ہم گندا یہ پانی 0 پوائنٹ جو تھا طرابلس میں تھا؟ یہ طرابلس میں تھا. زوارا طرابلس ایک شہر ہے، زوارا. زوارا میں تھا. زوارا میں جب یہ تھا تو کوئی بلڈنگ تھی، کیا تھا وہاں پہ کوئی نہیں رہائش؟ جی، یہ اوپن صرف وہ 4 دیوالی تھی اور اس کے اندر درخت لگے ہوئے تھے. اچھا. ایک جنگل ٹائپ تھا. تو ادھر اور پاکستانی تھے وہاں اور پہ؟ پاکستانی بھی موجود تھے. ہمارے ملتان کے بھائی بھی تھے، پنڈی کے بھائی بھی تھے، اسلام آباد کے بھائی بھی تھے، گجرانوالہ کے بھائی بھی تھے، جہلم کے بھائی بھی تھے، پشاور کے بھائی بھی تھے ہمارے ساتھ، پاڑو چنار کے بھائی لوگ بھی تھے، سوات کے بھائی لوگ بھی تھے. اور تو وہاں کتنے دن رہے پھر؟ ادھر تقریباً میں نے 3 مہینے ادھر گزارے. تو وہیں پہ سوتے کہاں تھے پھر؟ سوتے کے لیے ہم وہ زمین اپنے لیے سیٹ کیا تھا تو اس پہ سوتے تھے. کوئی کپڑے وغیرہ کچھ نہیں تھے؟ انہی کپڑوں میں بس؟ انہی کپڑوں میں سوئے. 3 مہینے آپ نے ادھر 3 مہینے گزارے؟ انہی. تو پھر 3 مہینے بعد انہوں نے کیا کہا، کہاں جانا ہے ابھی؟ 3 مہینے بعد ادھر پھر چور آ گئے. چور آ گئے؟ چور آ گئے، یہ ڈاکو آ گئے. وہ بندوں کو کڈنیپ کر کے اس سے ڈیمانڈ کرتے تھے. تاوان مانگتے تھے؟ ہاں جی. اچھا. ہاں جی. پھر اس نے ہمیں ادھر سے، تو اللہ کا کرم تھا میں بھاگ گیا. تو پھر میں نے اپنے ایجنٹ کو کال کیا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے تو مجھے یہ نہیں بتایا تھا. تو اس نے مجھے کہہ دیا آپ کدھر ہو، اپنا لوکیشن بھیج دو، میں آپ کے پیچھے گاڑی بھیج دیتا ہوں. میں نے کہا کہ چلو صحیح ہے، آپ گاڑی بھیج دو، میں ادھر آ کے آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ آپ نے تو مجھے ڈنکی کے لیے نہیں بولا تھا. آپ نے تو مجھ سے جو پیسے لیے تھے وہ بائی ایئر کے لیے تھے، آپ تو مجھے ڈنکی کے لیے لے کر آئے ہو. تو پھر اس نے آپ کو وہاں پہ اپنا کوئی بندہ بھیجا کہ جس نے آپ کو وہاں سے اٹھایا؟ ہاں جی. ادھر ایک لیبی تھا، وہ آیا تھا، اس نے مجھے گاڑی پہ بٹھایا اور لے گیا اپنے ایجنٹ کے رہائش پہ. اچھا، وہاں پہ اس نے رکھا. ہاں جی. تو پولیس نے کب گرفتار کیا آپ کو؟ ادھر میں رہائش میں 2-3 دن رہا ہوں، تو میں نے اپنے ایجنٹ کو بول دیا کہ یہ ڈنکی ہے یا یہ کیا ہے. تو اس نے مجھے بولے کہ یہ ڈنکی ہے. تو میں نے اپنے مطلب گھر ڈنکی آپ کشتی میں جاؤ گے؟ کشتی میں جاؤ گے. تو میں نے اپنے گھر کو کال کیا کہ یہ تو مجھے بول رہے کہ آپ کشتی میں جاؤ گے. تو میں نے اس کو صاف انکار کر دیا کہ میں کشتی پہ نہیں جاؤں گا، کیونکہ شکر الحمدللہ ہمارا پاکستان میں اپنا کام صحیح ہے، ہم کشتی کے لیے نہیں آئے ہیں. تو پھر وہاں پہ کیا ہوا، پولیس آ گئی کیا؟ پھر ادھر رہائش پہ میں تقریباً 3 دن ادھر میں نے گزارے ہیں. تو میں نے ایجنٹ سے یہ باتیں شروع کر دی ہیں. تو ایجنٹ نے پھر مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا، کیونکہ میں تو ادھر ایک بندہ تھا، اس کے ساتھ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا. تو اس نے مجھے گاڑی پہ بٹھایا، آ جاؤ آپ کو میں ایئرپورٹ چھوڑ دیتا ہوں. تو اس نے مجھے ایک بند کمرے میں رکھ دیا. ادھر تقریباً ہمارے پاکستانی 18 لوگ اور بھی موجود تھے. اچھا. ہاں جی. تو ادھر جب میں 2-3 دن وہاں پر رہا ہوں، تو میرے ابو نے ایجنٹ کو کال کیا کہ وہ کدھر ہے، اس کا فون بھی نہیں لگ رہا ہے. تو ایجنٹ نے بول دیا ہے کہ وہ تو ابھی سیف جگہ پہ انشاءاللہ اس کو عروج لگوائے گا پھر جائے گا. تو اس ایجنٹ نے ہم سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی کہ پیسے بھیج دو کہ میں اس کو عروج لگوا دوں. تو میرے ابو نے پیسے بھی بھیج دے ان کو. کتنے پیسے بھیجے؟ تقریباً 22.5 لاکھ روپے. 22.5 لاکھ. 22.5 لاکھ روپے. پھر جب پیسے میرے ایجنٹ کو آ گئے، اس کے بعد 6-7 دن بعد مجھے پولیس نے گرفتار کر دیا. ادھر سے؟ ادھر سے. اچھا. ادھر آ گئے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے،
آپ کا پاسپورٹ کدھر ہے، آپ کدھر کے ہو. وہ عربی لوگ تھے، ہمیں تو عربی نہیں آتی تھی، تھوڑی انگلش آتی تھی، تو اس میں اس کو اسپیچ کر کے ادھر سے جان چھوڑا دی. تقریباً 13 دن میں جیل میں رہا ہوں ادھر. اچھا، ہاں جی. تو 13 دن انہوں نے کوئی آپ کے ساتھ مطلب کوئی زیادتی کی اس طرح زیادہ سے؟ 24 گھنٹوں میں صرف اور صرف ایک خبزہ ملتا تھا، اور 5 دنوں میں 1 گلاس پانی 5 بندوں کے لیے ملتے تھے. 5 بندوں کے لیے 1 گلاس 1 پانی؟ گلاس پانی ملتے تھے. اور یہ کھانے کے لیے کیا دیتے تھے؟ ایک خبزہ دیتے تھے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جو یہاں پشاور میں جو برگر بنتا ہے نا، اس کا یہ بریڈ ہوتا ہے. اچھا، ایک بریڈ دیتے تھے 24 گھنٹوں کی. 24 گھنٹوں ہاں میں؟ جی. تو وہ ان کو آپ نے بتایا نہیں کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں، جو واپس جانا ہے ہم نے؟ اس کو ہم نے بتایا ہے، اس نے بس ہمارے ساتھ بات بھی نہیں کرتے تھے وہ لوگ. اور جیل میں کتنے پاکستانی اور تھے؟ پاکستانی اور بھی تھے، تقریباً 50-60 پاکستانی تھے. اچھا، ہاں تو جی. پھر وہاں سے کیسے نکلے؟ یہ جیل نہیں، یہ ایک تانا تھا. ہم، اس طرح ہمارا تانا نہیں ہوتا ہے پشاور میں، ہاں، اسی طرح ایک تانا تھا. اچھا ہاں، مین سینٹرل جیل بھی ہمیں نہیں لے کے گئے. اچھا. وہ تو ادھر سے پھر کیسے چھوڑا؟ ادھر سے ہمارے ایجنٹ نے پیسے دے دیے، پھر پولیس کو پیسے دیے پھر چھوڑا انہوں نے؟ پھر چھوڑا انہوں نے. اچھا. جی. آپ جب ادھر 0 پوائنٹ گئے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آپ کو لے کے جاتے ہیں، آپ نے کہا میں نہیں جاتا ہوں. میں نہیں جاتا تو ہوں. جو آپ کے ساتھ دوسرے ساتھی تھے وہ چلے گئے؟ وہ چلے گئے ہیں. ان کا کیا بنا؟ آپ کو پتہ لگا پھر وہ کدھر پہنچ گئے کہ وہ نہیں؟ ان کا پتہ لگ گیا. 2-3 دنوں تک ان کے ساتھ رابطہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. چوتھے دنوں خبر آئی ہے کہ اس پہ کشتی ڈوب گئی. کتنے لوگ تھے وہ؟ اس میں تقریباً 116 لوگ تھے. 116 لوگ تھے؟ بالکل جی. کشتی ڈوب گئی؟ ہاں جی. سارے اچھا. پاکستانی تھے، صرف ایک پائلٹ ان میں بچا تھا. تو یہ جب آپ جیل میں تھے، پیسے جیل میں بھی ان کو دے دیے، تو پھر انہوں نے وہاں سے چھوڑ دیا کہ آپ چلے جاؤ؟ ہاں جی. انہوں نے پھر وہاں سے چھوڑ دیا کہ آپ چلے جاؤ. تو پھر آپ کدھر گئے؟ پھر ایک ادھر بہت اچھا بندہ تھا پڑے چنار کا، تو ان نے مجھے جگہ بھی دے دی. انہوں نے مجھے خروج بھی لگوا دیا. انہوں نے کہا کہ یہ بہت گندے لوگ ہیں، یہ ایجنٹ سے آپ پلیز کائنڈلی، میں اپنے سب بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ایجنٹ کے باتوں پہ مت آؤ. یہ جتنے پیسے آپ لوگ ان کو دے رہے ہو، یہی کسی کام پہ لگا دو، اس سے کم پیسے لگا دو. ہم 40-45 لاکھ ڈنکی لگانے پہ اپنے موت پہ دے رہے ہیں، تو کائنڈلی یہ آپ اپنی ایک چھوٹی سی کام پہ لگا دو. اس سے 10 لاکھ لگا دو، 20 لاکھ لگا دو. آپ اس ایجنٹوں کو یہ پیسے دیتے ہو، یہ اپنے موت کے دیتے ہو. یہ جب آپ کو لے کے جاتے تھے تو ادھر سے انہوں نے آپ کو پہلے کدھر لے کر گئے؟ یہ ادھر سے پہلے مجھے قطر لے کے گیا قطر تھا. کا ویزا لگاتے ہیں قطر، پہلے؟ بالکل ویزا لگا کے. اچھا. قطر میں پھر آپ کتنے دن رہے؟ ادھر میں 2 دن رہا ہوں. وہ تو آپ ادھر سے پھر کدھر گئے؟ ادھر سے پھر انہوں نے مجھے ٹکٹ بھیج دیا بحرین کا. بحرین کا؟ انڈیا. اچھا. تو ادھر میں بحرین چلا گیا. بحرین کے میں 1 دن میں رک گیا، تو دوسرے دن پہ اس نے مجھے ٹکٹ بھیج دیا مصر کا. اچھا. ادھر سے مصر چلے جانا؟ ادھر سے مصر چلا گیا ہوں. اچھا. تو آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ ادھر سے قطر سے تو ڈائریکٹ یورپ جانا ہے، تو ادھر کدھر آ رہا ہوں؟ تو میں نے اس سے یہ پوچھا تھا نا، تو اس نے مجھے یہ کہہ دیا کہ یہ آپ کے پاسپورٹ پہ اسٹمپ لگیں گے، اور یہ جب آپ ادھر اٹلی پہنچ جاؤ گے تو یہ آپ سے پھر مائگریشن والا تنگ نہیں کرے گا، یہ کہے گا کہ وزٹ کے لیے آئے. اچھا. تو میں نے پھر بھی اس کو کہہ دیا کہ بھائی میں وزٹ پہ نہیں جا رہا ہوں، مجھے جانا ہے ورک پرمٹ پہ. آپ نے میرے ساتھ ورک پرمٹ کی بات کی ہے. تو آپ اس کے بعد مصر پہنچ جاتے ہیں بحرین سے؟ مصر پھر پہنچ مصر؟ گیا. ہاں جی. تو پھر مصر سے پھر آگے لیبیا؟ بنغازی لے کے گیا تھا، لیبیا میں بنغازی. اچھا. تو لیبیا کا ویزا تھا؟ لیبیا کا ویزا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ لیبیا تک وہ آپ کو لیگلی لے جاتے ہیں؟ لیگلی لے کے جاتے ہیں. آگے پھر وہ آگے پھر وہ تک ڈنکی تو لگائیں. یہ مطلب ہے کہ ایجنٹ آپ کو یہ نہیں بتاتا ہے کہ میں اس طرح لے جاؤں گا پھر وہاں سے میں؟ نہیں. ہمارے جتنے بھی بھائی ادھر آئے تھے تو اس کو ایجنٹوں نے یہی کہا تھا کہ آپ کی ڈائریکٹ فلائٹ ہوگی. ہمارے ساتھ ایک چاچا شبانی نام کا ایک بندہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے، وہ بھی یہ کشتی کے حادثے میں فوت ہو گیا ہے. تو اس نے بھی سعودی عرب سے آیا تھا. اس نے کہا تھا کہ ایجنٹ نے تو مجھے یہ بات نہیں کہی تھی. وہ ہر رات روتا تھا ایجنٹ کو کال کر کے، پلیز مجھے واپس بھیج دو، میں واپس جانا چاہتا ہوں. تو وہ لوگ اتنے ذلیل لوگ ہیں، یہ ایجنٹ لوگ بندے کو لے کے جاتے ہیں پھر واپس بھی نہیں بھیجتے. تو یہاں سے مطلب ہے کہ آپ کے ظاہر پریشانی ہوگی، تو رابطہ آپ کا رہتا تھا؟ ٹیلی فون کام نہیں کر جی، رہے تھے؟
ٹیلی فون ادھر تقریباً میرے پاس اپنا فون نہیں تھا، وہ ایجنٹ نے مجھے چھینا تھا، کیونکہ وہ ایک دوست سے دوسرے دوست سے موبائل سے میں رابطہ کرتا تھا۔ تو ابھی بھی وہاں پہ جب آپ آ رہے تھے تو وہاں پہ پاکستانی اور دوسرے لوگ تھے وہاں پہ؟ بالکل تھے، پاکستانی بہت لوگ تھے ہمارے، پاکستانی بہت بڑے ہمارے جیلوں میں بھی تھے۔ تو ان سے وہ اپنی کوشش انہوں نے نہیں کی، آپ جیسے واپس آ گئے ہو جیل سے تو انہوں نے نہیں کی؟ بہت لوگ کوشش کرتے لیکن ایجنٹ لوگ نہیں چھوڑتے۔ یہ جب آپ ان کے ساتھ نہیں جاتے ہو تو یہ آپ کو پھر جیل کے حوالے کر دیتے، پولیس کے حوالے کر دیتے، مافیا کے حوالے کر دیتے۔ اور وہاں پہ جیل میں یا وہاں پہ ایجنٹ وغیرہ تشدد تو نہیں کرتے، مارتے تو نہیں؟ بہت تشدد کرتے، بہت مارتے پیٹتے ہیں۔ کہاں پہ آپ کو انہوں نے کب مارا؟ اس وقت جب لے کر گئے یہاں سے جب یا یہاں جیل میں سے تھے؟ جب میں وہ ہمارے پوائنٹ پہ چھاپا لگا ہوا تھا تو ادھر سے میں گیا ہوں رہائش پہ، تو میں نے ایجنٹ کے ساتھ وہ بات کیا کہ بھائی آپ نے مجھے ورک پرمٹ کا بولا تھا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو اس نے بولا تھا کہ یہ وہ ہے۔ میں اس کے ساتھ باتوں میں تیز ہو گیا، میں نے کہا کہ میں نے واپس جانا ہے، آپ کو پیسے چاہیے بس میں دیتا ہوں پیسے، مجھے واپس بھیج دو۔ تو وہ مجھے واپس بھی نہیں بھیجتے۔ تو پھر یہ تشدد کہاں پہ ہوا تھا؟ تشدد ہمارے ساتھ وہ رہائش پہ بھی ہوا تھا، جیل میں بھی ہوا تھا، پوائنٹ میں بھی ہوا ہے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ کس سے مارتے تھے کیا؟ مارتے تھے وہ ہمارے یا جو پلمبر لوگ وہ پائپ نہیں لگاتے ہاں۔ اس سے مارتے تھے، اچھا، یہ جو پائپ ہوتا ہے اس کا پائپ ہوتے پلاسٹک کا؟ پلاسٹک کا، اس سے مارتے تھے۔ اچھا، بہت ذلیل مارتے تھے، کیا بہت کہتے تھے ذلیل وہ؟ کرتے کہتے کیا تھے؟ تھے۔ وہ عربی میں گالیاں دیتے تھے ہم۔ اور مارتے پیٹتے رہتے تھے۔ تو ناظرین، یہ آپ نے سنی ایک نوجوان کی داستان ہے جو کہ اللیگل یعنی یہاں سے تو لیبیا تک اس کے مطابق کہ جو ویزا ہے اس پہ گیا، اور ظاہر ہے جب یہاں پہ ایجنٹوں کو پکڑا جاتا ہے FIA کی جانب سے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب ہم تو ان کو لیبیا تک لے جانے کا ہم نے ان سے بات کی تھی اور لیبیا تک کا ان کے پاس ویزا تھا، لیکن جیسے کہ اس نوجوان نے بتایا کہ لیبیا تک تو لیگلی لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے جو ہے ڈنکی جس کو یہ کہتے ہیں کہ کشتی کے ذریعے لے جانا، تو وہاں پہ پھر آگے جو ہے اکثر نوجوان جو ہے وہ تو وہیں پہ مارے جاتے ہیں، سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، اور یا وہیں پہ کوئی نہ کوئی اب جیسے نوجوان بتا رہا ہے کہ ہزاروں نوجوان ہیں، اس میں پاکستانی بھی ہیں جو لیبیا میں اس وقت یا تو سرکار کی جیل میں ہیں یا پرائیویٹ جگہوں پہ موجود ہیں۔ تو پیغام صرف یہی ہے کہ اگر آپ نے جانا ہے تو آپ اس سے جو ہے اس ملک کا ویزا لیں، اور یہی یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی دوسرے ملک جا کے آپ کو کسی دوسرے ملک کا ویزا نہیں لگ سکتا، کیونکہ جو ایمبیسی آپ کے ملک میں ہے وہی آپ کو جاری کرے گی، اور اگر آپ کے پاس ایئر ٹکٹ ہو تو اسی ملک میں آپ جائیں، اور بجائے اس کے کہ وہ آپ کو پہلے کہے کہ آپ نے قطر جانا ہے، اس کے بعد آپ نے دوسرے ملک جانا ہے، پھر تیسرے ملک جانا ہے، پھر آپ نے لیبیا جانا ہے، تو یہ انسانی اسمگلنگ ہے۔ اس میں لوگوں سے 50 لاکھ 60 لاکھ روپے لے لیے جاتے ہیں، پھر وہ زندہ بھی واپس نہیں آتے۔ تو تمام والدین سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ یا تو وہ لیگلی جائیں اور یا پھر وہ پاکستان کے اندر ہی کوئی کام کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔